औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करने लगे हैं सूरह सजदा। पहले हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम करना शुरू करेंगे वन बाय वन इसकी तफसीर को। अच्छा, क्योंकि हम ये रमज़ान में एक आया का हमने चैलेंज लिया है कि हम एक आयत जो है उसको हम तदब्बुर करने की, समझने की, मैं आपके साथ मिलके, हम सब मिलके समझने की कोशिश करेंगे और मेरी जितनी भी मैक्सिमम कोशिश होगी कि जितना लिटरेचर अवेलेबल है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी तफसीर पढ़ाई जाए आपको, जो मेरे पास इस वक्त रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दें और हमें इस काबिल बनाएं कि हम इस आयत में से जितना भी हो सके हम अपनी अक्ल समझ के मुताबिक उसमें से ज़्यादा इल्म और ज़्यादा से ज़्यादा हिदायत अपने लिए, अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने के लिए हम इसमें से समेट सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये जो सूरह सजदा है, सूरह सजदा मक्की सूरह है। मक्की सूरह ऐसी सूरतें होती हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ़ फरमा थे, जब मक्का में रह रहे थे, तो उस वक़्त जब कुरान का नज़ूल शुरू हुआ नबूवत के बाद, तो उस वक़्त जो कुरान नाजिल हो रहा था और उस वक़्त जो सूरतें नाजिल हो रही थी उनको मक्की सूरह कहते हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा गए मदीने की तरफ, तो उस पीरियड में सूरतों का नज़ूल हुआ, उनको मदनी सूरह कहते हैं। तो सूरह सजदा जो है वो एक मक्की सूरह है और इसमें 30 आयात हैं। 30 आयात के साथ ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक सूरह है और यहाँ पर इसका कोई ख़ास कोई बैकग्राउंड इस तरीके से कोई इवेंट कोई ऐसा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मौजूद नहीं है कि जिसमें कहा गया हो कि ये ख़ास एक इवेंट या ख़ास एक वाक़या हुआ जिसके ऊपर ये जो सूरह है उसका नज़ूल शुरू हुआ। लेकिन इसमें जो एक बात है, क्लासिकल जो तफासीर की किताबें हैं जिसमें कि तफसीर इब्न कसीर है, तफसीरुल कुरान अल अज़ीम इब्न कसीर ने जो लिखी हुई है, उसमें उन्होंने एक चीज़ जो आयत नंबर 2 के मुताबिक एक हदीस है कि जिसमें उन्होंने इस हदीस को कोट किया है। ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन फजर की नमाज में पहली रकत में अलिफ लाम मीम तंजील, मतलब ये वाली जो सूरह सजदा है ये पढ़ा करते थे, और दूसरी रकत में सूरह अल इंसान या सूरह दहर भी जिसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है। अब इस सूरह के 2 नाम हैं, एक सूरह सजदा भी है और अलिफ लाम मीम तंजील भी इसका दूसरा नाम है। हज़रत जो इमाम अल बुखारी हैं और इमाम मुस्लिम हैं, उन्होंने भी जो ऑथेंटिक अहादीस की कलेक्शन की है, उस कलेक्शन में भी जो अहादीस जिसको हम मुस्तनद मानते हैं कि उसमें सारे चेन ऑफ नरेटर्स कंप्लीट हैं, तो उसमें भी उन्होंने कोट किया इस हदीस को कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 सूरतें थीं जिनको पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे, उसमें से एक तो सूरह मुल्क है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसकी तफसीर और जिसको हम याद कर चुके हैं, और जो दूसरी सूरह है वो है अलिफ लाम मीम तंजील के। इन दोनों को पढ़े बगैर वो नहीं सोया करते थे और इनको दोनों को पढ़ा करते थे। तो हमने ये चैलेंज लिया है, हम सब ने जो इस वक्त मेरे साथ इकट्ठे हैं, कि हमें अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी बिइज़्निल्लाह ताला, क्योंकि हर जो अमल होता है वो अल्लाह की तौफीक पे होता है, क्योंकि हम तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते, तो नेकी की बेशक तौफीक जो है वो अल्लाह ताला देंगे हमें। और हम इस काबिल हुए तो हम जैसे जैसे इस सूरह को पढ़ते जाएंगे हम याद करने की भी कोशिश करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस रमज़ान इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करने की, मतलब इसका हिफ्ज़, तफसीर और हिफ्ज़ दोनों कंप्लीट करने की इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज़ किया तो उन्हें ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। कोई ने जादूगर कहता था, कोई शायर कहने लग गया था, कोई कह रहा था कि मजनून है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बताया गया कि अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। और फिर देखें, जब हमने कि हम में क्यों जुस्तजू
جستجو پیدا ہوتی ہے یا نیکی کرنے کا کیوں ہم تگودو کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو ہم نے گناہ کرنے ہیں اس کے بھی اور جو ہم نے نیکیاں کرنی ہیں اس کے بھی, تو نیکیوں کا اجر ملے گا جس طرح سے, اسی طرح گناہ کا بھی اجر ملے گا. جب ہم یوم قیامت پہ دوبارہ اٹھائے جانے پہ اور اللہ کے آگے حاضر ہونے کے اوپر پورا اعتماد رکھیں گے تو پھر ہی قبلہ اس کو درست کریں گے, اور پھر ہم اپنی جو باتیں ہیں, جو ہمارے اعمال ہیں, ہم ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اسی طریقے سے, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے, ہم اسی طریقے سے زندگی کو گزاریں. تو یہ جو مین اس کے کانسیپٹ بتائے گئے ہیں یہاں پہ. آج آغاز ہے سورہ کا, تو پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے, اور بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ اعوذ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں. جب بھی آپ کو اسپیشلی جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو پھر جو شیطان ہے نا وہ سب سے پہلے وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. میں لیکچر تیار کر رہی تھی جب, تو ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ایک کہاوت ہے نا بڑی مشہور ہے, این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, اسی طریقے سے اگر ایک 1 آیا اے ڈے کیپس سیٹن اوے, کہ اگر آپ ایک آیت روزانہ اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ایونچولی آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. اچھا, اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دی ہوئی ہے, اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ وسوسے ڈال سکتا ہے. تو جب ہم قرآن کو پکڑتے ہیں نا تو شیطان بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ قرآن پڑھ نہ لیں, سمجھ نہ لیں, کسی طریقے سے میں ان کو ڈائیورٹ کر دوں یا میں ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر دوں. اس کا پورا جو ہے نا وہ اس کی کوشش ہوتی ہے پوری کی پوری کہ ہم کسی طریقے سے یہ اگر نیکی کرنے لگیں یا اللہ کا کلام پڑھنے لگیں, ان کو میں کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر دوں. تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک, میں جو پڑھنے لگی ہوں, میں جو کام شروع کرنے لگی ہوں, جیسے آج ہم سورہ سجدہ کی تلاوت, سورہ سجدہ کے اوپر ہم تدبر, تفسیر اور یاد کرنے کی ہم پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنے لگے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک, میں جو ہے نا پناہ مانگتی ہوں, کیونکہ میں آپ ہی ہیں نا جس کا جو اختیار بھی دے سکتے ہیں اور جو اختیار ختم بھی کر سکتے ہیں. تو اگر میرے جسم, میرے اوپر, میرے ذہن کے اوپر اگر شیطان کا اختیار ہے تو وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. اور ہم سب کو پتہ ہے, یہ بڑی فیمس نریشن ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیا جاتا ہے تو اس چاند سے لے کے جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا تو جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو چین کر دیا جاتا ہے. اور وہ جب زنجیروں میں بند ہو جاتے ہیں تو اگر آپ پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان نے کہا ہوا ہے, تو اس کا مطلب پورا سال اس نے بڑی محنت سے آپ کو تیار کیا ہے کہ آپ اس ایک مہینے میں بھی کوئی ایسا کام نہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلیں, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا, اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے ہیں, ہم اس حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دیں اور ہم اس طریقے سے زندگی کو گزاریں. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو تفاسیر میں جو موجود ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس چیز کو, کیونکہ آپ یہ دیکھیں قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیت ہے جس سے کہ قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا ذکر کیا ہے. اب جو بسم اللہ کا ذکر ہے اس میں بھی با جو ایک لیٹر ہے, بے, جس کو اردو میں بے کہتے ہیں, اس سے آغاز ہو رہا ہے. اب بے جو ہے وہ اتنی مقدم ہے کہ وہ پورے قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بے سے اگر سٹارٹ کیا ہے قرآن کو, تو اس کا مقصد, اس کا مطلب کیا ہوگا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیس کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے سب کو یہ ہدایت دی, اس با کو جو ہے نا تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ دیا جائے ایسے. ٹھیک ہے, تو ایسے یہ جو با ہے نا اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے لکھنے کی ہدایت دی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کس طرح سے لکھنے کی کرتے تھے تلقین. اچھا, اب کوفی اسکالرز جو ہیں نا ان کے مطابق یہ جو بے ہے یہ والی, یہ ایک چابی ہے, ٹھیک ہے, اور چابی سے جیسے ہر چیز کھول دی جاتی ہے نا, اسی طریقے سے بے جو ہے وہ چابی ہے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی کسی چیز, جو بھی بے کے بعد جو چیز آنی ہے نا, یہ چابی ہے اس چیز کی جو اس کے بعد آنی ہے. ٹھیک ہے, مطلب چابی جیسے ہم تالے کھول لیتے ہیں, جیسے کہ ہدایت کی چابی کنجی, اس طریقے سے اس کو بتایا گیا. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سین اور میم ہے. ٹھیک ہے,
اب یہ سین میم اور واو یہ والا اس کو سمو یا سم ون ایسے اس طریقے سے کہا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو چیز آنے والی ہے نا وہ بہت عزت والی ہے یا وہ بہت مقدم ہے یا اس کی بہت برکت ہے یا بہت اس کا مقام ہے بہت بڑا. تو آپ یہ دیکھیں کہ سین میم یہ جو ہے یہ والا حصہ جو ہے سین اور میم یہ والا حصہ جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے اس کو اپیئر کیا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو تقدم اور عزت تکریم دینے کے لیے سین اور میم جب بھی پہلے آئے گا تو اس کے بعد جو اس کے بعد آنے والی جو چیز ہے وہ بہت عزت بہت تکریم اور بہت اعلیٰ درجے کی مالک ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 نام استعمال کیے ہیں, ایک اللہ اور پھر ایک الرحمن اور ایک الرحیم. اب جو اللہ کا نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا اللہ یہ جامع نام ہے اور اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر سارے میننگز جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کا ایک مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پرووائڈر ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ رزاق ہیں کہ رزق دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں سارے لکھ نہیں پاؤں گی کیونکہ ماؤس کے ساتھ لکھ رہی ہوں, پین سے نہیں لکھ نہیں پاؤں گی. تو اس میں تقریباً 8 جو ہے نا وہ اس کے مطلب بنتے ہیں کہ ایک یہ جو نام ہے یہ اتنا یونیک ہے کہ یہ کسی اور جگہ پہ نہیں پایا جاتا. اور اس کو الٹا سیدھا جیسے بھی کر لیں اللہ الہ لا تو یہ سارے میننگ جو ہے نا وہ ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو اللہ ہے کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم کا منبع ہے, ٹھیک ہے. ہر اللہ تعالیٰ کے نام جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو کہ قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں, ہر اس نام کی جو خصوصیت ہے وہ اس نام کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سسٹینر بھی ہے کہ ہر چیز کو سسٹین کرتا ہے, ہر چیز کو سسٹین کر کے رکھتا ہے. سسٹینر بھی ہے, پرووائڈر بھی ہے, رزاق بھی ہے, محبت کا منبع بھی ہے, طاقت کا منبع بھی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر علم کا منبع بھی ہے. تو ہر اللہ کے نام کی جو ڈسکرپشن ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے نا وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کا آغاز کرنا ہے تو آپ نے بسم اللہ سے کرنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا کھانا کھانے سے پہلے خالی بسم اللہ. اچھا, جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں, اب بسم اللہ کیونکہ ایک جامع نام ہے, اللہ کا جامع نام ہے جس کے اندر سارے ناموں کی خصوصیات موجود ہیں, تو اس کے اندر شافی بھی ہے, حی بھی ہے, قیوم بھی ہے, رزاق بھی ہے, علیم بھی ہے, ٹھیک ہے. اب میں اگر اس وقت کسی سچویشن سے گزر رہی ہوں, میں نے بسم اللہ پڑھا ہے, مجھے تو نہیں پتا نا کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کے کون سے نام کی ضرورت ہے. سمد کی ضرورت ہے, رزاق کی ضرورت ہے, شافی کی ضرورت ہے, حی کی ضرورت ہے, قیوم کی ضرورت ہے, مجھے نہیں پتا اس وقت, لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بہتر جانتے ہیں. تو جس نام سے میں وہ جو نام اس وقت مجھے چاہیے جب میں نے بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ والے نام کی جو برکات ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا واللہ علیم بذات الصدور کی, اللہ تعالیٰ تو بے شک سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو جب ہم اس سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو نام اس وقت ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ایکٹ کرتے ہیں. جو اگر مجھے ڈھارس بنانے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سمیع بن جاتے ہیں کہ سننے والا, کہ اگر میں نے کوئی شکوہ شکایت کرنی ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کو جانتے ہیں. اچھا, اب آگے جو 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, الرحمن اور الرحیم, جن کا ذکر کیا گیا, اب یہ جو 2 نام ہیں ان 2 ناموں کی روٹس جو ہیں نا وہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے رحمہ. رحمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, ٹھیک ہے. اور ایک اور اس کی روٹ ہے دونوں کی جو کہ رحم ہے. رحم کہتے ہیں عربی میں ماں کی جو یوٹرس ہوتی ہے, جو پریگننٹ بیلی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ جب پل رہا ہوتا ہے تو جس طریقے سے ماں اس بچے سے پیار کر رہی ہوتی ہے, کہ کوئی کھا پی نہیں رہی ہوتی, کسی نوکدار چیز سے نہیں گزر رہی ہوتی, کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی. کیونکہ وہ اپنے بچہ جو پیٹ کے اندر موجود ہے اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. اسی طریقے سے ہم بھی اس وقت ایک ببل کے اندر موجود ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہم اس جو ماں کا پیٹ ہے
جس طریقے سے اس اندھیروں کے اندر جو بچہ موجود ہے اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ میری ماں مجھ سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی انہی اندھیروں میں یا ایک ببل کے اندر موجود ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ باہر جو اتنی بڑی ہستی ہے وہ ہم سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنے نام دو بتائے ہیں نا، الرحمن اور الرحیم، اب اس میں ایک جو نون جس کے اینڈ پہ آتا ہے نا، جیسے کہ یہاں پہ الرحمن کے اندر آن سے جو اینڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نا 3 مطلب بنتے ہیں. جیسے کہ عربی میں جوان کا مطلب ہوتا ہے بھوک لگنا، اچان پانی، اگر پیاس لگی ہے تو پانی پئیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ آتی رہے گی، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہے. جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ آئے گی، ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت آ رہی ہے. الرحمن کا مطلب وہ جو رحمت ہے نا وہ ابھی آ رہی ہے، نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹریملی لونگ ہے. اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ ہم اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یا ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اب یہ جو 3 میننگز ہیں اس کے الرحمن کے، کیونکہ اس کے اینڈ پہ آن آ رہا ہے، وہ تینوں میننگ کیا بنیں گے؟ ایک تو وہ کہ ابھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ہو رہی ہے اس وقت. اور پھر وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لو ہے، ایکسٹریم ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم لو ہے، لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہے. مطلب وہ ختم ہو سکتی ہے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے. اب صحابہ کرام نے جو ہے نا اس ورڈ کے بارے میں یہ بتایا کہ دنیاوی زندگی میں، کیونکہ دنیاوی زندگی بھی پرماننٹ نہیں ہے نا، ٹیمپرری ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو الرحمن نام ہے نا وہ دنیاوی زندگی کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر الرحیم کا جو ورڈ ہے نا وہ یوز کیا. اب اس میں جو ہے نا اس کے بھی وہی مطلب ہیں کہ یہ جو ہے ایکسٹریملی لونگ، ایکسٹریملی کیئرنگ، کہ بہت زیادہ رحم اور بہت زیادہ محبت کرنے والا رب. لیکن یہ جو محبت ہے نا وہ ہمیشہ گی کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہوتی رہے گی، آلویز ہوگی، ہمیشہ. مطلب جو رحمان والی جو برسی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کبھی کبھی ہم ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. وہ کیسے کہ اگر ہم نے کچھ ایسے حرکتیں کر لیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ہم سے کچھ گناہ ہو گئے، تو وہ ٹیمپرری اللہ تعالیٰ وہ جو رحمت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. یا صحابہ کرام نے اس کے اوپر یہ کمنٹ کیا کہ یہ جو رحمان کا ورڈ ہے یہ دنیاوی زندگی کے لیے، اور جو رحیم ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ رحمت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو وہ کیسے ہمیں جو ہے وہ جلتا بھونتا ہوا دیکھیں گے جہنم میں. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غصے پہ برتری رکھتی ہے. تو اسی طریقے سے جو فیوچر ہے، جو آنے والا، جو کہ یوم قیامت یا پھر آنے والا جو پرماننٹ لائف ہے جس میں ہمیشگی کی زندگی ہے، تو وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الرحیم، یہ اپلیکیبل ہوتا ہے. اچھا، اب سورہ سجدہ کی جو پہلی آیت ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے الف لام میم سے. اب الف لام میم جو ہے، الف لام میم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور ایسے حروف ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم یہ والی فیلنگ لے کے قرآن پاک میں داخل ہوں گے، قرآن پاک کو سمجھنے میں داخل ہوں گے، ہمیں سب کچھ آتا ہے یا ہمیں سب کچھ معلوم ہے یا مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، تو پھر ہم کچھ بھی سیکھ نہیں سکیں گے. لیکن اگر ہم اس ہیوملٹی کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی، اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، یا اللہ پاک میں بالکل بھی نالائق ہوں، میری عقل بالکل ناقص ہے، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور میں اس ہیوملٹی کے ساتھ، اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کی کتاب کو کھول کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس میں جتنے بھی موتی، جو بھی چھپے ہوئے خزانے میری زندگی سنوارنے کے لیے اس میں موجود ہیں، ان کے راز میرے اوپر افشاں کر دیں یا وہ میرے اوپر کھول دیں وہ راز. تو اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس میں مدد کریں گے ہماری. اب الف لام میم کو اگر دیکھا جائے نا، اگر ہم اس کو پڑھیں تو دیکھیں بہت ساری قرآن کی جو آیات ہیں وہ علم نشرح لک صدرک
علم ترى کیف فعل ربک، وہ علم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ نا یہ بروکن لیٹرز ہیں. بروکن لیٹرز کا مطلب کہ یہ ٹوٹے ہوئے الفاظ ہیں کہ اس میں اس کو توڑ کے پڑھنا ہے. الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ. الف، لام اور میم علیحدہ. اچھا، اب اگر میں آپ میں سے کسی کا نام پکارنا چاہوں اور میں بجائے آپ کا نام لینے کے میں کہنا شروع کر دوں فے رے، فے الف، رے الف، ہے، یا اس طریقے سے اگر بات کرنا شروع کر دوں تو آپ کہیں کہ کیا کہہ رہی ہو، یا کس کو بلا رہی ہو، یا کس کو پکارنا چاہ رہی ہو، ایسے دماغ میں آتا ہے نا. اب عرب جو تھے، عرب ابھی بھی اس وقت بھی اور آج بھی عربی جو ہے نا ان کو اپنی بلاغت پہ اور عربی کی زبان پہ بڑا ناز ہے کہ ہم بڑے ہم فصیح اور بلیغ ہیں، ہماری زبان بہت اعلیٰ ہے اور بڑی مطلب جامع ایک زبان ہے. اور عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایسی زبان ہے کہ جس میں ایکسپریشنز بھی سٹور ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ بہت کمپلیکس اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ اس کو ایک چھوٹے سے کم الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا، اب عربی جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم بڑے فصاحت اور بلاغت والے لوگ ہیں، اب جب ان کے بیچ میں کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے گا الف، لام، میم. اب علم تو ایک ٹھیک ہے، علم ایک ورڈ ہے مکی قرآن میں، علم ترى کیف فعل، علم نشرح لک صدرک، یہ والی ساری جو صورتیں یہ سٹارٹ ہوئی ہیں یہ علم سے ہوئی ہیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ تو امی تھے نا، تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو انہیں کیسے پتا کہ وہاں پہ میں نے علم نشرح کہنا ہے یا علم ترى کیف فعل کہنا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو توڑنا ہے، الف، لام اور میم کہنا ہے. اس کا مطلب کہ کوئی انہیں انسٹرکشن دے رہا ہے نا کہ یہاں پہ توڑنا ہے، یہاں پہ جوڑنا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کو بغیر مطلب اگر کہتے ہیں کہ جی یہ میڈ اپ سپیچ ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا دی، شاعر کا کلام ہے، مجنون کہہ دیا، ان کو کچھ کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، بہت ساری باتیں کہیں. اگر خود کا میڈ اپ کلام ہوتا تو پھر وہ ساری جگہ پہ ہی توڑ کے بولتے یا پھر ساری جگہ پہ جوڑ کے بولتے. کہیں جوڑ رہے ہیں، کہیں توڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں تو پھر وہ بول رہے ہیں نا اس طرح سے. قرآن میں جب اس طریقے سے جب بولا جائے گا تو کبھی کسی نے اس طریقے سے کبھی کسی کو پکارا نہیں نا. اگر میں جیسے ابھی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں اگر آپ کا نام توڑ کے بولنا شروع کر دوں، جیسے رے، آئین یا الف یا آئین ایسے کر کے آپ کو بلانا شروع کر دوں، آپ کہیں گی یہ کیا بول رہی ہو، یہ سمجھ نہیں آئے گی. تو اسی طریقے سے جب توڑ کے بولنا شروع کیا الف، لام، میم، تو ایک شاک ویو جائے گی نا سننے والے جو آڈینس ہوگی وہاں پہ، جو اپنے آپ کو بہت فصاحت اور بلاغت میں بڑا اونچا مقام اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے عربی کے دار ہیں. یا پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں یا جب عرب کا دور تھا تو اس میں گاؤں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ یہ فصیح عربی سیکھ سکیں. ان کی عربی میں کوئی جو ہے نا وہ باہر سے لوگ آتے ہیں تو نئے نئے ورڈز انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں نا اس کلچر میں. جیسے اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مختلف زبانوں کا مکسچر بن کے اردو بن گئی. اس میں عربی کے بھی الفاظ ہیں، فارسی کے بھی الفاظ ہیں، ہند کو اور مختلف ٹرکش الفاظ بھی ہیں کیونکہ جنگیں بہت ہوتی تھیں تو مختلف کمیونٹی کے جو لوگ آپس میں ملتے تھے وہ آپس میں جب بات کرتے تھے اسے نئے ورڈز بن جاتے تھے. تو وہ عربی میں بھی جب کیونکہ وہاں پہ مکہ میں خانہ کعبہ موجود تھا، خانہ کعبہ کا اس وقت بھی لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے، ریچولز ڈیفرنٹ تھے، اور طرح سے کرتے تھے، آج کی طرح سے نہیں کرتے تھے، اسلامی شریعت کے مطابق بے شک نہیں کرتے تھے، لیکن دور دور سے لوگ آتے تھے. اب مکہ میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو یہ خیال تھا کہ یہاں پہ جو بولی جانے والی عربی ہے وہ اتنی فصیح اور بلیغ نہیں ہے جتنی کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ، کیونکہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے فارنرز کے ساتھ. تو وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجتے تھے ٹریننگ کے لیے کہ وہ صحیح اصل زبان سیکھ سکیں. اور پھر وہ لوگ شعر و شاعری کا بہت شوق رکھتے تھے. اب جب اس طرح کے الفاظ ٹوٹے الفاظ میں کوئی بات کرے گا تو وہ ایک شاک ویو جائے گی نا، اور ان میں کیوروسٹی آئے گی کہ یہ کون ہے، کہ یہ کیا ہے، اس طریقے سے کس طریقے سے کہ کون بات کر رہا ہے. اور پھر جو اسکالرز ہیں نا جو ہمارے، ان کا اجماع ہے کہ ان الفاظ کا مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اچھا، اب ان الفاظ کا شروع میں ہونا یہ ہمیں بھی ایک میسج دے رہا ہے. ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ دیکھیں اگر میں یہ سوچ کے اپنے دماغ میں یہ مائنڈ سیٹ لے کر آؤں گی قرآن کو پڑھنے کے لیے کہ مجھے پتہ ہے ہم یہ صورت آلریڈی ایک چیپٹر تک کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن اگر میں یہ سوچ کے اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھنا شروع کروں گی کہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے
تو پھر تو مجھے اس میں سے وہ چیز نہیں ملے گی نا جو میں سیکھنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ نے بھی پہلے سنا ہوا ہے، اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ لے کر آئیں گے کہ یہ میں نے پہلے سنا، مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو اس میں سے ہمیں نہیں ملے گی نا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. مطلب جو بند دروازے، جو دریچے، ہماری کھڑکیاں بند ہیں دماغ کی، وہ کیسے کھلیں گی جب ہم بار بار اسٹڈی کریں گے، ریویژن ہوگی. کیونکہ بعض اوقات ہم بعض چیزیں سنتے ہیں، اس کو اوور لک کر لیتے ہیں. جب دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی بات کہی گئی تھی، میں نے پہلی دفعہ جب سنا تھا تو تب تو مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. اور یقین کریں کہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا، پھر جب آپ کو پڑھایا، اور اب جب تیسری دفعہ پڑھا رہی ہوں، تو اس میں ہر دفعہ پڑھنے میں ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، ایک نیا اینگل سامنے آتا ہے. اور پھر بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ اب جانتے ہیں کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں پتا. تو اس میں بیسیکلی ہمیں نا اپنے نفس کو شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا مرضی سیکھ لیں، ہم جتنا مرضی سمجھ لیں، ہم جتنا مرضی اسٹڈی کر لیں قرآن کو، ہم اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور پھر دوسرا یہ ایک فیمس واقعہ ہے سورہ کہف میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو علم ہے سارا کا سارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ سے اور بھی لوگ ہیں، آپ سے اوپر ہیں جو آپ سے زیادہ علم جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے بتائیں ان کا، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں وہ علم. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ 2 دریاؤں کا ملاپ ہوگا آپ وہاں پہ جائیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے. اس مچھلی نے جمپ لگا دیا وہ وہاں پہ جہاں پہ ملاپ ہو رہا تھا دو دریاؤں کا. تو وہ جو ساتھ میں غلام لیا تھا وہ بتانا بھول گیا. اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کو بھوک لگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کھانا نکال کے دو. تو اس نے کہا کہ وہ تو مچھلی نے جو کھائی ہوئی تھی نا اس نے جمپ لگا دی. انہوں نے کہا یہ وہی تو جگہ تھی جہاں پہ مجھے ملنا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے. تو پھر وہ واپس اپنے قدموں کے نشان زمین پہ لگ جاتے ہیں نا، ان کو واپس دیکھتے دیکھتے پیچھے واپس مڑے اور پھر وہاں تک چلے گئے جہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا. اور پھر وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے. حضرت خضر جب انہیں ملتے ہیں تو وہ کشتی میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کشتی میں ایک پرندہ آتا ہے اور آ کے نا پانی اپنی چونچ سے نا سمندر میں سے پانی لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو میری اور آپ کی جو کمبائن نالج ہے نا، جتنا بھی ہمیں علم اس وقت ہمیں موجود ہے، وہ اس پانی کے ایک قطرے کے برابر ہے جو کہ چونچ میں اس نے لیا ہے پرندے نے. اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ اس سمندر کی طرح سے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کا یہ حالت کہ وہ اپنے علم کو ایک قطرے سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایک قطرے سے بھی چھوٹا تشبیہ دے رہے ہیں. تو ہم اگر یہ مائنڈ سیٹ لے کر آئیں گے نا، ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر ہم بہت بڑی غلطی کریں گے. ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور ہمیں ہمارے جو نفس ہے نا اس کو اپنی جگہ پہ لے کے آنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیا. اچھا، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ کی ہی تحقیق میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اس سے آگے ہی نہیں چلتے. مطلب 30 سال 20 سال انہیں الفاظ میں کہ اس میں ہے کیا، اس میں اس کی تحقیق میں. اب اس میں نا ایک میسج بھی جاتا ہے ہمیں. وہ کیا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے نا، وہاں پہ ہم نے منع ہو جانا ہے. اپنی کیوریوسٹی کو سٹاپ کر کے رکھنا ہے یا کنٹرول کر کے رکھنا ہے اپنے نفس کو، کہ جہاں جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کی مزید ڈیٹیل کو جاننے کی بجائے اسی ایک آیت کے اوپر ساری زندگی گزار دینا بیوقوفی ہے نا. تو جہاں پہ بتایا گیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور جہاں پہ نہیں بتایا گیا واللہ عالم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا، میں یا آپ یا کوئی بھی نہیں بہتر جانتے. واللہ عالم ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ ہو، لیکن صحابہ کرام، اسکالرز، کسی کو بھی ان کے بارے میں نہیں پتہ تھا. تو ہمیں بھی اس کے بارے میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری کیوریوسٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے ہیں، یا ہمیں ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم یہ والا مائنڈ سیٹ لے کے جائیں گے کہ دیکھیں اگر برتن خالی ہوگا تو پھر ہی اس میں پانی بھرا جائے گا نا. اگر آپ گلاس ایک پانی پینے کے لیے جا رہی ہیں، گلاس میں آلریڈی پانی موجود ہے، اور اگر وہ گندا ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، تو پھر اس میں فریش واٹر آپ کیسے ڈالیں گی؟ پہلے اس کو خالی کرنا پڑے گا نا. تو میں اگر اپنے دماغ کو، دل کو، اپنی نیت کو خالی کر کے قرآن کے پاس لے کر آؤں گی تو پھر اس میں سے زیادہ میں ہدایت کے موتی اکٹھے کر سکوں گی نا اپنے برتن میں. اچھا، اب یہ والے جو الفاظ ہیں
یہ قرآن پاک میں 29 ڈفرینٹ مقامات پہ یا 29 ڈفرینٹ سورہ ہیں جن سے یہ الفاظ جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے. آپ اپنی طور پہ بھی تحقیق کر سکتے ہیں. اب ایک خوبصورتی ہے کہ جب بھی ان حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت میں یا اسی آیت میں اس کے بارے میں بتانے کی بھی کوشش کی ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ بے شک یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے. ٹھیک ہے. پھر آگے سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر سورہ اعراف میں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک مطلب کتاب کا ذکر ہے, قرآن کا ذکر ہے. پھر سورہ یونس میں الف لام میم را تلک آیات الکتاب الحکیم کہ اس میں یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ حکمت والی کتابیں ہیں. پھر سورہ ہود میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. پھر سورہ یوسف میں الف لام میم را تلک آیات الکتاب المبین کہ یہ کھلی بے شک یہ کتاب جو ہے وہ کھلی نہیں ہے, جو آیات ہیں اس کی وہ کھلی کتاب ہے اور کھلی نشانیاں اس کے اندر. پھر سورہ رعد میں الف لام میم تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک. پھر سورہ ابراہیم میں الف لام میم را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. پھر سورہ حجر میں الف لام میم را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین. اسی طریقے سے یہ تقریباً 29 کے قریب میں نے جو قرآن پاک میں ڈفرینٹ سورہ مریم کا آغاز کاف یا عین صاد سے ہو رہا ہے. سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ. سورہ شورى میں ہے طٰسین میم تلک آیات الکتاب المبین. سورہ نمل میں ہے طٰسین. پھر سورہ قصص میں ہے. پھر سورہ روم میں ہے. سورہ لقمان میں ہے. سورہ سجدہ, سورہ یاسین. ٹھیک ہے. پھر سورہ صاد, سورہ مومن, سورہ حامیم سجدہ. پھر سورہ شورى, سورہ زخرف, سورہ دخان, سورہ جاثیہ, سورہ احقاف اور سورہ قلم اور سورہ قاف. اب یہ تو تقریباً 29 جو ڈفرینٹ سورہ ہیں یہ ساری کی ساری حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اور اگر آپ اس پہ غور کریں نا ہر حروف مقطعات کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو آیت ہے اس کے اندر ہی ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں اگر تم کے اوپر سوچو گے پڑھو گے تو یہ کتاب کے اندر ہی بہت ساری نشانیاں ہیں. مطلب اسی کے اندر نہ پھنس جانا. مطلب جو الف لام میم را ہے کہ عربوں کے اندر یہ نہیں کوئی بھی ایسے تو نہیں پڑھتا نا کہ لفظوں کو توڑ کے پڑھنا شروع کر دے. تو ایک لیٹر ہی پڑھا جاتا ہے نا, جیسے کہ آیت ہے, سجدہ ہے, کوئی الف مدہ یا اور تے تو نہیں پڑھے گا نا, یا سجدہ میں یا بسم اللہ میں با سین میم تو نہیں پڑھیں گے نا, بسمی پڑھیں گے, اللہ پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے اگر الف لام میم اگر انہوں نے کہا تو وہ عربوں کے لیے ایک بڑا سا ایک دھچکا لگا کہ ہیں اس طریقے سے کون بات کرتا ہے. کیوروسٹی میں مطلب جیسے کہ کسی کی کوئی ٹیچر ہے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے, اٹینشن وڈرا کرنا چاہ رہا ہے اپنی آڈینس کی, تو وہ اٹینشن جب وڈرا کریں گے تو لوگ ذرا ان کے کان کھڑے ہوں گے نا کہ ہاں یہ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ حروف مقطعات میں اللہ تعالیٰ اٹینشن وڈرا کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ جو اس وقت قریش مکہ اور جو قریش مکہ تھے ان امی کہتے تھے کہ یہ تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ کہہ رہے کہ یہ کون سا بات کرنے کا طریقہ ہو, یا ان کے لیے ایک چیز ایک کیوروسٹی کا سبب بنی جس کی وجہ سے پھر کچھ ان کے جو اسکالرس تھے انہوں نے اس کو پڑھنا تحقیق کرنا شروع کیا. اور پھر کچھ جیسے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا کہ وہ بہت دھرمی کے ساتھ یہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیات بیان کر رہے تھے وہ اس کو پورے بلنٹلی اس کا انکار کرتے رہتے تھے. لیکن کچھ جو ان میں سے اسکالرس تھے وہ پھر جنہوں نے تحقیق کی یا جن کے پاس علم تھا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے تھے انہوں نے پھر جب غور و تفکر کیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر سمجھا پڑھا اور پھر ان کے اوپر ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے ایک آیت پڑھ بھی لی, یاد بھی کر لی, اس کے اوپر تدبر بھی کر لیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ سجدہ کی سیکنڈ جو آیت ہے اسے سٹارٹ کریں گے, اور کل بھی مجھے امید ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. ابھی یہاں تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.